बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं सब। अल्लाह ताला आप सबको हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे। हमने नात सबक नात शुरू की हुई थी। इसके हमने पहले 4 अशार की तशरीह कर ली है। अब आज हम शुरू करते हैं इसके 5वें शेर की तशरीह। शेर नंबर 5 है, बुझेगा न जिसका चिरागे मोहब्बत, वो पैगंबर ज़ीवकार आ गया है। इसका मफ़हूम पहले देखें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी मोहब्बत का दिया कभी ना बुझेगा, वो इज़्ज़त वाले पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ ला चुके हैं। इस शेर में शायर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत बयान करते हुए कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने सिराजुल मुनीर यानी रोशन चिराग से तशबीह दी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस चिराग की मानिंद हैं जो अंधेरों को रोशनियों में बदल देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ही थी जिनकी बदौलत तमाम दुनिया के मुसलमानों ने आपसे रहनुमाई हासिल की। अरब के वो लोग जो एक दूसरे के खून के प्यासे थे, जिनमें तहज़ीब व तमद्दन नामो निशान की बाकी नहीं रही थी, जो बात बात पर एक दूसरे को मारने मरने पे तुल जाते थे, और वो लोग जो ना ईमानतदार थे और ना दयानतदारी को अपना शार बनाते थे, ऐसे लोगों में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस चिराग की मानी तशरीफ़ लाए जो अपने इर्द गिर्द के अंधेरों को ख़त्म कर देता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तालीमात के ज़रिए उन लोगों को शऊर अता फ़रमाया, उनको अंधेरों से रोशनी में ले आए और उनको उस मोहब्बत और भाईचारे का दर्स दिया जिसकी बदौलत वो एक इंसानियत के बेहतरीन मर्तबे पर फायज़ हुए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तालीमात का जो दर्स है वो सिर्फ़ इस हित्ता अरब के लिए नहीं था, बल्कि तमाम इंसानियत के लिए आपका पैगाम जो मोहब्बत का दर्स आपने दिया वो सब के लिए मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लुत्फ़ व करम की बदौलत उन लोगों को अपने गर्विदा बना लिया जो इंसानियत के मर्तबे पर फायज़ हुए। दूसरे मिसरे में शायर कहता है कि वो पैगंबर ज़ीवकार आ गया, कि इनके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जिनको अल्लाह ताला की ज़ात ने रहमतल लिल आलमीन का लक़ब देकर वक़ार अता फ़रमाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहायत इज़्ज़त व मर्तबे वाले हैं और आप अल्लाह ताला के महबूब हैं। और ये वक़ार और मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह से अता फ़रमाया गया कि आप तमाम अम्बिया में के सरदार बनकर इस दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं। और अल्लाह ताला की ज़ात ने ये जब तक क़यामत बर्पा नहीं हो जाती तब तक आपका मर्तबा और शान कम होने वाला नहीं है और ना कभी कम होगा। शायर जो है वो इस तरह से कह रहा है, सरापा मोहब्बत सरापा मरवत हबीबे खुदा रहमते दो जहां हैं। दूसरी जगह पे शायर कहते हैं, दोनों आलम में तुझे कर आराम है, इसका दामन थाम ले जिसका मोहम्मद नाम है। ये अज़ाफ़ी अशार जो आपके लिए मैंने लिखे हुए हैं, शेर नंबर 5 और शेर नंबर 6 के, इसको आप नोट कर लें ताकि आपको आसानी हो जाए कि जब आप तशरीह करें तो उसमें आप ये हवाले के अज़ाफ़ी अशार शामिल कर सकें। और मैं हमेशा आपको यही कह रही हूँ कि आप दोनों अशार याद करें ताकि जब आप अगर एक शेर आपको कहीं भूल जाता है तो दूसरा आपको याद रहे और आप तशरीह करते हुए नहायत अच्छे तरीके से तशरीह कर सकें। यकीनन आपने नोट कर लिया होगा। अगले शेर की तरफ आते हैं। अब अगला शेर है, ज़माने को अब अपनी मंजिल मुबारक कि एक हिजरे सद राह गुजार आ गया है। पहले इसका मफहूम हम लिखते हैं कि ज़माने को अब अपनी मंजिल मुबारक हो कि एक राहबर तुम्हें मिल गया है। इस शेर में शायर एहसान दानिश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
عظمت اور بڑائی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے سرزمین اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، برائی اور برائی میں پڑی ہوئی تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کے برسر پیکار ہو جاتے تھے، نہ کسی کی جان کی حفاظت تھی، نہ کسی کے مال کی حفاظت کی جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے حالات میں انسانیت پر رحم آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ تو شاعر یہی کہتے ہیں، زمانے کو مبارک دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اب تمہیں مبارک ہو کہ تمہارے درمیان تمہیں ایک ایسی منزل ملنے والی ہے، ایسی منزل مل گئی ہے کہ جو تمہیں نہایت اعلیٰ مقام تک لے جائے گی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بٹکی ہوئی انسانیت کو سراغ منزل مل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت سراغ منزل مل گیا، اور زندگی کے طور طریقے آپ کی تعلیمات سے جو انہوں نے سیکھے، اس کی بدولت وہ ایک بہترین قوم بن کر ابھرے جنہوں نے ساری دنیا پر حکومت کی۔ کہ ایک ہجر صد راہ گزار آ گیا ہے، یعنی کہ اس شعر کے دوسرے مصرے میں شاعر احسان دانش حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر تلمیحاً بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس طرح سے خضر علیہ السلام بھولے بھٹکے لوگوں کو راستہ دکھانے والے ہیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال بھی حضرت خضر علیہ السلام کی طرح ہے کہ آپ انسانیت کو راستہ دکھانے والے ہیں، جو اپنی منزل سے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں ان کو راستہ دکھانے والے ہیں۔ اور یہ تعلیمات صرف ایک علاقے یا کچھ چند لوگوں کے لیے نہیں ہیں، بلکہ آپ کی تعلیمات جو ہیں تمام انسانیت کے لیے ہیں، اور رہتی دنیا تک یہ تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو لے کر آئے ہیں وہ قائم اور دائم رہیں گی۔ شاعر کہتا ہے، اللہ کی پہچان طفیل آپ سے پائی، نعمت یہ میسر تھی کہاں آپ سے پہلے، آپ ہے نور ہدایت آپ خضر دو جہاں، آپ نے سارے زمانے کو چراغاں کر دیا۔ یہ ہمارے اشعار کی تشریح تھی، یہ مکمل ہو گئی نعت۔ اب اس کی ایکسرسائز کی طرف آتے ہیں، ایکسرسائز کو دیکھتے ہیں اس کی۔ سوال نمبر 1 ہے، درج ذیل سوالات کے مختصر جواب تحریر کیجیے۔ نعت کے پہلے شعر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی صفات بیان کی گئی ہیں؟ نعت کے پہلے شعر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 صفات بیان کی گئی ہیں: 2 عالم کا امدادگار، نمبر 2 امین، اور نمبر 3 غم گسار۔ یہ ہے اس کا جواب۔ دوسرا سوال ہے، دوسرے شعر کے مطابق کس کو سکون ملا ہے؟ دوسرے شعر کے مطابق غریبوں کی جان کو اور یتیموں کے دل کو سکون مل گیا ہے۔ اس کے بعد تیسرا سوال ہے، انسان کو انسان کا عرفان ہونے سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو زندگی گزارنے کے لیے اصول بتائے، جس کی بدولت انسان کو اپنے حقوق و فرائض سے آگاہی ہوئی۔ اگلا سوال ہے، شاعر کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام اصول محبت یعنی اخوت اور محبت کا درس ہے۔ نعت کے آخری شعر میں خضر سے کون سی ہستی مراد ہے؟ نعت کے آخری شعر میں خضر سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی مراد ہے۔ سوال نمبر 3 کی طرف آتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، متن کی روشنی میں درست جواب پر نشان لگائیں۔ یہ نعت کس شاعر کا ہدیہ عقیدت ہے؟ 4 نام دیے ہوئے ہیں، ان میں سے جو درست ہے وہ احسان دانش۔ نمبر 2 ہے متن، اس کے بعد اگلا حصہ ہے، متن کے مطابق محبوب پروردگار کا پیغام کیا ہے؟ نمبر 1 اصول محبت۔ 4 آپشن دیے ہوئے ہیں، ان میں سے یہ کریکٹ ہے۔ اب انسان کو کس کا عرفان ہوگا؟ 4 آپشنز میں سے انسان کا۔ اس کے بعد ہے، زمانے کو منزل کے مبارک ہونے کی نوید کیوں دی گئی ہے؟ ایک خضر صد راہ گزار کی آمد کی وجہ سے۔ اس کے بعد 5واں ہے، پیغمبر ذی وقار کے چراغ محبت کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ وہ کبھی نہیں بجھے گا، وہ کبھی نہیں بجھے گا۔
سوال نمبر 4 ہے اعراب، درج ذیل الفاظ پر اعراب لگائیں۔ یہ اعراب کا جو کوشچن ہے اور اعراب کی جو پورا ٹاپک ہے وہ آپ کی گرامر کی بک میں موجود ہے، جس میں بہت سے الفاظ دیے گئے ہیں جس کے اوپر آپ نے اعراب لگانے ہیں۔ ان اعراب کے ساتھ ساتھ یہ جو آپ کی ٹیکسٹ بک ہے اس میں جو الفاظ دیے ہوتے ہیں پیپر میں، اکثر اوقات ان میں سے بہت سے لفظ آتے ہیں، تو یہ آپ نے بہت اچھی طرح سے اس کو لرن کرنا ہے تاکہ جب بھی کوئی لفظ آپ کو ایم سی کیوز کی شکل میں آئے تو آپ کو بہت اچھے طریقے سے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ لفظ کیا ہے۔ لفظ ہے عالم، اس کے بعد ہے سکون، اگلا لفظ ہے عرفان، اگلا لفظ ہے محبت، پھر ہے منزل، اس کے بعد آگے ہے متعدد لفظ چن کر مصرع مکمل کریں۔ یہ جو دیے ہوتے ہیں، یہ جملے دیے ہوئے ہیں، یہ سب ایم سی کیوز کی شکل میں آپ کو پیپر میں آتے ہیں کہ چراغ لکھ لیا جائے گا اور یہ آگے مصرع لکھا ہوگا چراغ، اور اس کے ساتھ 3 آپشن اور لگا کے 4 آپشن بنا دیں گے جو آپ کا ایک ایم سی کیو بن جائے گا۔ اسی طرح سے یہ سارے جو ہیں یہ ایم سی کیوز کی شکل میں آتے ہیں۔ بجھے گا نہ جس کا چراغ محبت، نمبر 2 ہے سکون ہو گیا ہے، قرار آ گیا ہے، اب انسان کو انسان کا عرفان ہوگا، زمانے کو اب اپنی منزل مبارک۔ سوال نمبر اگلا ہے نعت کے متن کو مد نظر رکھ کر الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائیے۔ امدادگار، غم گسار، اصول محبت، پیغام، یقین، اعتبار، ہجر، راہ گزار، انسان، عرفان۔ الحمدللہ ہماری جو 2 نظمیں تھیں یعنی کہ حمد اور نعت آج مکمل ہو گئی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اچھے طریقے سے اس کو کر لیا ہے۔ کل کے انشاءاللہ تعالیٰ اب آگے حصہ نثر شروع کریں گے ہم، اور کل ہی میں آپ کو پیپر پیٹرن کے بارے میں بتاؤں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ کہ پیپر کا 9th کے مقابلے میں آپ کا 10th کے پیپر کا پیٹرن کیا ہے وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھایا جائے گا تاکہ آپ کو پیپر کرنے میں آسانی ہو۔ بہت اچھے طریقے سے یہ مکمل نعت کو لرن کریں، اچھے طریقے سے یاد کریں، سمجھیں اور اس کے اشعار کی تشریح کریں تاکہ آپ اچھے طریقے سے اس کو مکمل کر سکیں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔